अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, यकीनन हम मुसलमान ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं जिस दीन के साथ हमारा ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी गुजारने के हर मोड़ के हवाले से, हर सलूक के हवाले से हमें रहनुमाई मिलती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर पहलू पर आपको रहनुमाई मौजूद है। इनफरादी मामलात हों, इज्तिमाई मामलात हों, समाजी, माशरती, मुआशी, इल्मी तौर पर आपको हर तरह की रहनुमाई मिलती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा वो मुकम्मल उसवा हसना, उनकी ज़ात पाक जो है सीरत तैयबा हमारे लिए मशअल राह है और मैं समझता हूँ आइडियल है, उसवा हसना कुरान ने उसको करार दिया। और बात करेंगे इस्लाम की, तो इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ है कि पहली वही जो आका अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई वो इल्म की फ़जीलत और इल्म की मैं समझता हूँ कि जो अहमियत है उसको उजागर करती है। और यकीनन मैं समझता हूँ तालीम किसी भी माशरे की तरक्की का ज़ामन होती है और तालीमी इदारे माशरे के मुफीद बाअसर अफराद जो है उनको बनाने के लिए उनका अहम किरदार होता है। हम एक लफ्ज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। और अगर हम आज के माशरे में बात करें तो यकीनन हमें तालीम के इदारे तो बड़े बड़े नज़र आएंगे, लेकिन तरबियत जो है उस वाले से हमें कहीं कहीं कमज़ोरी भी नज़र आती है। और मिन हैसुल कौम तमाम स्टेक होल्डर्स की अगर बात की जाए तो सबकी इसमें कोई ना कोई कमी कोताही भी हमें नज़र आएगी। और हम सच्ची बात है कि हकूक़ की तो बात करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको अदा करने के हवाले से हम सुस्ती और काहली करते रहते हैं और फिर हम एक दूसरे पर अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ डालकर एक दूसरे पर एतराज़ात भी करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, नई नस्ल जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ माशरे की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है और यकीनन नौजवानों की तरबियत के साथ साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मैं समझता हूँ कि रियासती तौर पर और बहैसियत वालिदैन भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ तालीमी इदारे जब तक तरबियत का अपना साथ साथ मैं समझता हूँ फ़रीज़ा अदा नहीं करेंगे तो तालीम बग़ैर तरबियत के नामुकम्मल और हुदूरी होती है। और इसी मौजू पर मैं समझता हूँ अहम मौजू है कि तालीमी इदारे जो हैं वो माशरे की इस्लाह में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत वालिदैन, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत शहरी और बहैसियत स्टेक होल्डर इस माशरे के हमें क्या किरदार अदा करना होगा। अगर हम तालीमी इदारे चला रहे हैं तो निसाब हमारा कैसा होना होगा कि आज हम देखते हैं नौजवान नस्ल जो है क्यों इखलाकी तौर पर हमें ज़वाल पज़ीर नज़र आ रही है। और यकीन जाने पाकिस्तान जो है ये तो इस हवाले से जहाँ पे अल्लाह ने दीगर नेमतें दी हैं, ये इस नेमत से भी नवादा है कि 70% नौजवान अगर किसी मुल्क के पास है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो इस मुस्तकबिल का जो मैं समझता हूँ हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको हमने कैसे संवारना है, कैसे उसको तराशना है, कैसे उसको तैयार करना है इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ जो आज गुफ्तगू करने के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, अपना इल्मी मुकाम मर्तबा रखते हैं, इल्मी और फ़िक्री आरा से हम इनके इस्तिफ़ादा करते रहते हैं और यकीनन आप उनको सुनना पसंद भी करते हैं और उनकी आरा से आप यकीनन इत्तफ़ाक़ भी करते हैं और आप उसे सीख के हम भी सीखते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उनकी आरा से इस्तिफ़ादा करते हुए कोशिश करते हैं कि उनकी बताई बातों पे अमल कर सकें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आप दाई इत्तेहाद उम्मत हैं, सफ़ीर अमन हैं और मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी और फ़िक्री शख्सियत हैं साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब। आपके भी शुक्रगुज़ार हैं, दोनों मेहमानों ने हमें अपना वक़्त इनायत फरमाया। शाह साहब, प्रोग्राम को अगर बाकायदा उसके आगाज़ की तरफ लेके जाएँ, तालीमी इदारे जो हैं, एक इस्लामी रियासत हो, इस्लामी मुल्क हो, उसके अंदर तालीमी इदारों का जो वजूद है ये मैं समझता हूँ कि बड़ी नेमत है। तालीमी इदारे जो हैं वो आपकी इस्लाह में अपना किरदार अदा करते हैं, तालीम व तरबियत में किरदार अदा करते हैं। असल में तालीमी इदारों के बुनियाद की मकासद जो हैं वो क्या हैं और इस्लामी रियासत के अंदर इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं माशरे की इस्लाह के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आज का मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है और आपने इंट्रो में बहुत मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ों पर नाज़रीन कराम की हम सब की तवज्जो मबज़ूल कराई है। और जो भी आपने इस तनाजुर में सवाल उठाया वो भी बहुत ही अहम सवाल है। यकीनन किसी भी रियासत और इंसानी मुआशरे की इस्लाह जी और उसकी मैं समझता हूँ मज़बूत बुनियादों पर उसकी तश्कील है, तामीर है, उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो तालीम व तरबियत है, जैसे आपने लफ्ज़ बार बार बोला।
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے حوالے سے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جن کی دو نشانیاں اللہ نے خود بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ الامیین وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، دوسرا یہ فرمایا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلا بھٹکے ہوئے لوگ تھے، وہ صراط مستقیم سے کامیابیوں کی راہوں سے بالکل ناآشنا لوگ تھے، لیکن چند سالوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسی قوم میں تبدیل کر دیا کہ جو قوم دنیا میں علم پھیلانے والی بن گئی اور دنیا میں مہذب ترین اور انتہائی محبت کرنے والے، خیر خواہ، امین اور دوسروں کی حقوق کی پاسداری کرنے والے، ایثار کرنے والے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بن گئے اور حیا والے، غیرت والے، عفت والے، عصمت والے بن گئے۔ تو یہ کیسے بنے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی اور ان میں ایک لفظ وہی ہے جو آپ نے بار بار بولا، تربیت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ آپ نے فرمایا جس کو ہم تربیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی، بصیرت فراست کی، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی آپ نے ان کو تعلیم دی۔ تو یقیناً کسی اور اسی بنیاد پر وہ معاشرہ تشکیل پایا، وہ ریاست مدینہ تشکیل پائی جو دنیا کی ایک ماڈل، دنیا کے ایک بہترین نمونے کے طور پہ پیش کی جانے والی ایک ریاستی انسانی معاشرہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یقیناً اسی کو نمونہ سمجھتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پر اور ریاست مدینہ کو سامنے رکھ کر یہ ہمیں الحمدللہ محنت کی، جد و جہد کی، اللہ نے اس محنت میں برکت ڈالی، ہمیں یہ اللہ نے عطا کر دیا۔ تو یقیناً اس کے اندر بھی دنیا کا بہترین انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے انہی خطوط پر، انہی بنیادوں پر باضابطہ ادارے قائم کیے گئے، درسگاہیں قائم کی گئیں جن کو ہم جامعات کہتے ہیں، یونیورسٹیز کہتے ہیں، کالجز کہتے ہیں، سکولز کہتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں، دینی مدارس بھی آپ اس کو، وہ سارے جتنے بھی نام، جتنے طور طریقے ہیں تو سرکاری سطح پر چونکہ ان کو عمومی طور پہ نام یونیورسٹیز یا جامعات یا انسٹیٹیوٹ رکھے جاتے ہیں، تو یقیناً وہاں بھی جو بنیادی طور پر جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یقیناً آج اس تناظر میں ہم نے آج کے یہ پروگرام میں سمجھ کر رہے ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے اداروں کے اندر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں انسانی کمزوریوں کے میں لفظ بول رہا ہوں، جو ہماری ریاست کے اہداف ہوتے ہیں یا ہماری انتظامیہ کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہمیشہ بڑے عرفہ ہوتے ہیں، بڑے اشرف ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا۔ بیٹیوں کو پڑھانا، بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ ازحد ضروری ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ایک بہترین ریاست کی تشکیل کے لیے۔ تو یقیناً اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہم نے ان کو جب تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے تو ہم نے ان کی عفت و عصمت، ہم نے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ وہ شرم و حیا والی جو ہماری بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں وہ محفوظ رہ کر، معمور رہ کر، وہ اپنی تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر جب جا کر وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں تو انہوں نے آئندہ آنے والی جو ہمارے مستقبل کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، جو ہمارے معمار ہیں، شاہین ہیں آئندہ آنے والے، ان کو تیار کر کے ہمارے پاس بھیجنا ہے۔ تو یقیناً وہ اچھی تربیت لے کر جائیں گی تو اچھی تربیت والے ہمیں افراد مہیا کریں گی، انہوں نے کل اچھی مائیں بننا ہے انشاءاللہ۔ اور اس لیے اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری انسانی کمزوریوں کی وجہ سے وہ خود ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تربیت سے عاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات تربیت سے ان کا سروکار نہیں ہوتا اور وہ نفسانی خواہشات کا مسائل کے ساتھ شکار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تعلیم کے ساتھ ہم تربیت نہیں کرتے تو تربیت کا جب عنصر جو ہے وہ کمزور نظر آتا ہے تو ایسے واقعات جو معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ کا اگر ذکر کریں تو ایک استاد جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ والدین تو گھر سے بچوں کو بھیج کر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اسے عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تو اب جو ہے ہم نے کندھوں سے اتار دی ہے، یہ بچے تو
تعلیمی اداروں میں چلے گئے 7-8 گھنٹے جو ہے دن کے ان کے ساتھ گزار کے آتے ہیں، تو اساتذہ کے اوپر کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک نسل کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ تعلیمی ادارے کی بات کریں گے تو 2 اداروں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک تو گھر کا ادارہ ہوتا ہے، خاندان کا، یعنی ماں کی گود ہے، باپ کی شفقت ہے، باپ کی تربیت ہے، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ مسجد میں جاتا ہے، جی، تو وہاں پہ وہ اپنے امام سے ملتا ہے، اپنے خطیب سے ملتا ہے، تو وہاں پر جمعہ کے موضوعات کیا ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ 2 ادارے ہیں کہ جہاں ایک بچہ سب سے زیادہ جاتا ہے، یعنی گھر میں تو رہتا ہی ہے بچہ، جو بیٹی ہے یا بیٹا گھر میں تو وہ رہتا ہے، تو اپنے ماں کے سائے میں ہوتا ہے، باپ کے سائے میں رہتے ہیں، تو ایک تو گھر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس گھر میں ملنے والی تربیت اور تعلیم کیسی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز تو تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے، جی، یعنی کہ بہت سے میں نے نوجوان دیکھے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، وہ خطیب صاحب کا خطاب سنتے ہیں۔ تو یہ 2 جگہیں تو ایسی ہیں، 5 وقت نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا، ایک آدھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ پہ چلا جاتا ہے یا عید پہ چلا جاتا ہے، یا درس قرآن، دروس حدیث ہوتے ہیں، لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں، نوجوان بڑا شوق رکھتے ہیں۔ جب سے یہ میڈیا، سوشل میڈیا آیا ہے تو بہت سے لوگوں کا رجحان خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کا دین کی طرف ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ یہ 2 جو محاذ ہیں اور 2 جو ادارے ہیں، ان کو بھی کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر ادارہ ہے، سکول ہے، اسے آپ کالج کہہ لیجئے، اسے مدرسہ کہہ لیجئے، یا آپ اسے یونیورسٹی کہہ لیجئے، اس کے بعد پھر تیسرا درجہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا ماحول بھی بہتر ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ بھی انسان کے استاد ہوتے ہیں، جو مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں، وہ بھی استاد ہیں، اور اسی طرح پھر یونیورسٹی میں وہ ایک خالصتاً آپ کہہ لیجئے کہ پروفیشنل جنہیں ٹیچر ہم کہتے ہیں، جی، وہ پھر یونیورسٹی کے ٹیچر یا کالج یا اسکول کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 2 آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلے ہیں جو استاد کے ساتھ لاحق ہیں۔ جی، اگر ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر تو ہمیں ایک ٹیچر کا مقام اور مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے، یعنی تمہارے باپ ہیں، والد ہیں، اور ان میں سے ایک استاد بھی کہا کہ بھئی یہ بھی تمہارا والد۔ ایک تو وہ ہے کہ جو جنم کا باعث بنا، پیدائش کا، ایک وہ جس نے بیٹی دی، اور ایک وہ جس نے تعلیم دی، سکھایا۔ بالکل صحیح۔ اور استاد کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ہمارا جو استاد ہے آج کا، ایک تو خاص طور پر یہ دیکھیے کہ جس طرح آج جدید تقاضے ہیں، چیلنجز ہیں، اور اس سے استاد کو لیس کیا جاتا ہے، ایکوپڈ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک تو اس کا بالکل کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر استاد کا کوئی سبجیکٹ ہے، دنیا میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ استاد بھی ساتھ ساتھ ایگزام دے رہا ہوتا ہے، ہاں، یعنی سیشنز ہوتے ہیں جو سبجیکٹ اس کا ہوتا ہے وہ اس سبجیکٹ میں مزید تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، امریکہ میں ڈاکٹر کا ایگزام ہوتا ہے ہر سال، دوسرے سال، اس کو نئی معلومات، نیا علم، نئی تحقیقات، نئی ایجادات، وہ سب کچھ اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح استاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو بات ہمارے ہاں اس وقت مسئلہ لاحق ہو رہا ہے وہ یہ ہے اخلاقی مسئلہ۔ جی، اخلاقی مسئلہ صرف استاد کا نہیں ہے، پوری سوسائٹی اور معاشرے کا ہے۔ ہمارا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ کہ ہم بوجھ خاص لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یعنی استاد ہے، اس پر ڈال دیا، ایک مذہبی عالم ہے، اس پر ڈال دیا، سیاستدان پر بوجھ ڈال دیا، اپنی ذمہ داریوں کی بجائے نا حقوق کی بات کرتے ہیں ہم، یعنی وہ پورے ایک اجتماعی معاشرے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے شاید ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ استاد بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ بھی گھر میں ایک رہتا ہے، وہ بھی مسجد میں جاتا ہے، وہ بھی اسی معاشرتی اور سماجی ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جس طرح کا ماحول ہم اس کو مہیا کرتے ہیں وہ اسی طرح کریکٹر اور کردار کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، والدین نماز کا اہتمام کریں، اخلاق
تربیت اپنی اولاد کی وہ آپ نے کریں. بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا تھا کہ جب تعلیمی اداروں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا تعلیمی تربیتی ادارہ تو والدین ہیں. گھر سے انسان نے تربیت لینی ہے. یقیناً جتنا احساس والدین کو اپنی اولاد کا ہو سکتا ہے ہم اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتے, اور اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا بھی چاہیے اور شعور رکھنا بھی چاہیے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ٹریننگ کی بات کی تو ہم جو نیا جوڑا جس کی شادی کرتے ہیں اسے والدین کے طور پہ, یعنی انہوں نے کل والدین بننا ہے, نئی نسل کی تربیت کرنی, یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. یہ جو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی ہمیں معاشرتی طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح معاشرتی تنزلی کی بات کرتے ہیں, آج ہمارا معاشرہ جو اخلاقی طور پہ بھی بعض اوقات تنزلی کا شکار نظر آتا ہے, اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ حیا کا وہ ماحول جو ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے وہ ابھی اس میں کمزوری نظر آتی ہے. حیا کے حوالے سے کمزور بھی نظر آ رہے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے فحاشی اور ریانی کی تو وہ بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس سوشل میڈیا نے جہاں بہت سارے ہمیں فوائد دیے ہیں اس میں بہت سارے چیلنجز بھی دیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, میمز بن رہی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, اور سچی بات ہے کہ جو ایک مسلمان معاشرے کے جو حقیقی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے. اور ابھی ایک حالیہ واقعہ, ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کے دل جو ہیں وہ زخمی کیے ہیں. اور یقیناً ہماری بہت ساری بہنیں بیٹیاں وہ پریشان ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اپنی جو تعلیم ہے اس کو کیسے جاری رکھ سکیں گی. اس حوالے سے بھی ہمیں قوم کو لہ عمل دینا ہوگا کہ ہماری کہاں کمزوریاں ہیں, کہاں ہماری اصلاح کی گنجائش موجود ہے. بلا شبہ اس میں 5-6 چیزیں ہیں اسامہ بخاری صاحب. جی بہت آپ نے اہم باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ بدقسمتی سے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً بعض اوقات ہم معاشرہ ایسا تشکیل دیتے ہیں کہ وہ بھی جیسے سارا معاشرہ اسے ڈسٹرب ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ خیر موجود ہے. ابھی الحمدللہ اس معاشرے کے اندر عفت و عصمت, خاندانی نظام اور شرم و حیا یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگرچہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, سچی بات ہے کہ اس پہ ہم قدغن نہیں لگا سکے اور اس کو ہم قابو نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں جو منفی ہمیں وہاں سے ملی ہیں. ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اس سے ہمارے یہاں وہ دروازے کھلے جو یہ نہیں کھلنے چاہیے تھے ایک اسلامی معاشرے کے اندر, ایک مسلمان معاشرے کے اندر, بلکہ مسلمان معاشرے کیا کسی بھی مہذب انسانی معاشرے کے اندر ان چیزوں کا بہت خیال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یعنی ایک قوم کے طور پر, یعنی قومی سسٹم کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے اندر بھی ہمارا جیسے کردار ہے سب سے پہلے والدین کا, تو والدین یقیناً جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ نیک ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے جہاں عفت و عصمت کی کامیابیوں کی دعائیں کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے لیے امام بنا, پیشوا بنا, یہ نمونہ بنا. جب خود والدین شرم و حیا کا نمونہ بن کے دکھائیں گے تو اولاد سے بھی انشاءاللہ ہم خیر کی توقع رکھیں گے. جب ہم خود اس معاملے میں کمزور ہوں گے تو پھر ہم اولاد سے کیا گلہ شکوہ کریں. صحیح بات. اسی طرح جو ہوتا ہے نا ریاستی ہمارا سارا سسٹم اور نظام, جیسے اب اساتذہ کرام ہیں تو اساتذہ بھی ماں باپ, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ 3 قسم کے باپ ہوتے ہیں. تو استاد جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, ہماری جو خاتون ٹیچر ہوتی ہے وہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں, بیٹے ہیں تو ہمارے بیٹے ہیں, اگر بچیاں ہیں تو ہماری بیٹیاں ہیں. بالکل. یہ جو رشتہ ہے نا ہمارا, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے, لیکن وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بھی تھے, آپ استاد بھی تھے. صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا, کیا نمونہ تھا آپ کا, یقیناً ہم نے وہاں سبق لینا. اور اللہ قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ایسے استاد دیکھے ہیں کہ جو واقعتاً وہ یعنی ہمارے لیے شفیق باپ تھے. بے شک ہم نے ایسی ٹیچر سے پڑھا ہے, خواتین سے بھی چھوٹی عمروں میں, کہ جو یقیناً ہماری ماں کی حیثیت میں پڑھاتی تھی. تو یقیناً یہ جو کردار ہے نا یہ ہمیں بحیثیت اساتذہ اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بعض اوقات جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا,
وہ بھی بعض اوقات اداروں کے اندر گھس سکتے ہیں، جی بالکل، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی روپ میں. بعض اوقات وہ خانسامہ ہوتے ہیں وہاں پر، بعض اوقات وہ ہمارے وہاں پر ڈرائیور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے وہاں پر سیکورٹی ادارے میں ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ یعنی اس طرح کے جو شعبے ہیں ان کے اندر بھی آ جاتے ہیں، بعض اساتذہ کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات طلباء کی شکل میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اداروں کے اندر جو یونیورسٹی لیول کے ادارے ہوتے ہیں تو وہاں بڑی عمر کی طالبات بھی ہوتی ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں. تو یہ جن کے اندر برائی ہوتی ہے یا ایک برائی کی کشش ہوتی ہے، وہ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں، کسی شکل میں آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کا علاج جو ہے نا وہ تربیت سے اگر آری ہوں، تعلیم سے بے بہرہ ہوں، یعنی تعلیم کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود اگر ان کے اندر یہ گندگی اور غلاظت موجود ہے، بری عادات ان کے اندر موجود ہیں اور کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل وہ ڈنڈا ہے. جو بگڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، بگڑے تگڑے کا کٹ دا کنڈا. تو ان کا پھر علاج ڈنڈا ہے. اور ڈنڈا کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ریاست کے پاس. جو ریاستی ادارے، ہماری پولیس ہے، ہمارے ان اداروں کی جو انتظامیہ ہے، اور ان کو وہاں سے برخاست کیا جائے، چارج کیا جانا، ان کو برخاست کیا جائے. پھر ہماری عدلیہ ہے، تو ان کا فرض ہے کہ ایسے ناسور لوگوں کو، ایسے برے عناصر کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے جو ان کے پاس غلط چیزیں ہیں پہلے تو ان کو تلف کیا جائے، تاکہ کسی بیٹی اور کسی بیٹے کا جو مستقبل وہ خراب اور برباد نہ ہو، اور ان چیزوں کو فوراً ضائع کرنا چاہیے. بالکل، یہ شاہ صاحب بڑی آپ نے نا پیاری بات کی کہ ہمیں پہلی تو بات یہ کہ جو ناسور ہیں ان کے روک تھام کے لیے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ رائے راست پہ لانے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر قانون کا چارج ہونا چاہیے، قانون کی گرفت میں لا کے ان کو کڑی سزائیں دینا چاہیے، عبرت بنانا چاہیے، تاکہ کسی کو دوبارہ جرأت نہ ہو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی. اور آپ نے دوسری بڑی اہم بات کی کہ ایسا اگر مواد کسی کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے کوئی اس کو مجروح کر رہا ہے اور ایک عزت نفس کا معاملہ ہے، تو ایسے مواد کو سوشل میڈیا پہ بھی نہ دیکھنا. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو آگے شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ آپ اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کو وہیں روکا کریں اور اس کو مزید شیئر نہ کیا کریں، تاکہ کسی کی عزت جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے مجروح نہ ہو سکے. ناظرین، بڑا اہم موضوع ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آ کے اس موضوع پر مزید جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ علماء سے سیکھیں کہ ہم نے کیسے اپنے اس جو مستقبل کے معمار ہیں ان کی کیسے اصلاح کرنی ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے. ویلکم بیک گروپ پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، جو معاشرے ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تعلیمی اداروں کی بنیاد پر بڑی توجہ دیتے ہیں، تعلیم و تربیت کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں اور روزمرہ کی بنیاد پر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب یہ فرمائے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جب تعلیمی نظام کی، کیا آج ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس دور کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ اس میں کہاں گنجائش موجود ہے اصلاح کی؟ آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اصلاح جو ہے نا تربیت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ضروری ہے. ہم جب ترقی یافتہ اقوام کی بات کرتے ہیں تو انہیں جو سوشل نارمز جو ہے نا وہ بچپن سے سکھا دیے جاتے ہیں اور انہیں سکھایا جاتا ہے، اخلاقی اقدار کی بات کی جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے، احساس کرنا ہے، احسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے. وہ اقوام یہ پہلے پیدا کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، ہم اس میں جو ہے وہ پیچھے کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے سوال کے ساتھ جو آپ نے کومنٹ کیا، آپ نے میری بات کو آسان کر دیا، بلکہ مجھے ایک آپ نے لنک دیا کہ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا سکوں. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ماحول ہے معاشرتی اور سماجی سطح پہ، ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر ذرا لاہور کے گلی کوچوں میں آپ مختلف علاقوں میں جائیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا ماحول ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو سڑکوں پر آپ کو نشائی ملیں گے جو نشہ استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کس گھر کے چشم و چراغ ہیں جو اس حالت میں سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں. اور بلکہ صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہیں آپ کو ایسے ملے گی جہاں پر 15 20 50 یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو نشہ مہیا کرتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے.
تو پھر کیسے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز کیسے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ واضح بات ہے کہ یہ پھر پھیلتا ہے، برائی ہمیشہ پھیلتی ہے اور اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل جب بات کرتے ہیں تو ہم مذہب کو بیچ میں انوالو کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ انسانی سطح پر اگر ان چیزوں کو سوچیں، وہ معاشرے کہ جہاں پر اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے تو ڈنڈا لفظ استعمال کیا، اصل میں ہے قانون کی امپلیمنٹیشن، قانون کا نفاذ، کہ وہ اس طریقے سے ہو کہ کوئی بھی نہ بچ پائے۔ کوئی بھلا کوئی ادارے کا بہت بڑا انسان ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی انتظامیہ میں ہے، کسی طرح کسی سطح پر بھی ہے، تو اصل یہ چیز ہے جسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک انسانی سطح پر بھی ان مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے معاشرے اور ممالک دنیا میں ہیں، جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا، جاپان آپ کے سامنے آتا ہے، چائنا آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک ہیں، اسلامی ملک بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ مطالعہ کریں، دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ قانون کے نفاذ کے ذریعے سے انہوں نے کتنا اپنے ہاں برائیوں کو اور ان نشوں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، منشیات کو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک معاشرے میں قانونیت ہوتی ہے اور جہاں پر اقربا پروری ہوتی ہے اور جہاں پر یہ صورت ہوتی ہے کہ جو رشوت دے لے، سفارش لے آئے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر یہی صورتحال بنتی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات جو آپ نے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی، دیکھیے پاکستان میں کسی مسئلے کو بھی سنجیدگی کے ساتھ کبھی بھی حل نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، خاص طور پہ حکومت جب وہ آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں اور کوئی یعنی اس طریقے کا کام کیا جائے جس سے اگلا الیکشن جو انسانی کو اس پر لانگ ٹرم پالیسیز نہیں دی جاتی، اگلا الیکشن جو ان سے ہے وہ اپنا محسوس کیا جائے۔ جی بالکل، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے تعلیمی نظام کی بات کی، پاکستان میں ایک تعلیمی نظام نہیں ہے، یہاں پر کئی نظام تعلیم کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو ایک کلرک پیدا کر رہا ہے نظام تعلیم، ایک وہ ہے کہ جو محتاج اور مانگنے والا پیدا کر رہا ہے، ایک نظام تعلیم وہ ہے کہ جو یہاں پر حکومت کرنے کے لیے لوگوں کو، نوجوانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ یعنی فکری طور پہ وحدت نظر نہیں آ رہی، وحدت کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک رپورٹ تھی، میں اس کا اکثر طور پہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ ہے باقاعدہ کہ پاکستان دن بدن تقسیم در تقسیم کے عمل میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ ڈیفنس میں بیٹھتے ہیں وہ بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی لنک اور رابطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ اچھرا کے ہیں، فیروز پور روڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق گلبرگ والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ ہماری سوسائٹی خود بخود کلاسز کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے مواقع ہوتے تھے جیسے پاک ٹی ہاؤس ہے، جیسے کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پر سب لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور پھر کلاسز کا فرق ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ تعلیمی نظام ہے اور ہمارے ہاں جو معاشرتی اور سماجی ایک سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ تعلیمی نظام ہمیں یکجا کرنے کے بجائے یہ نظام تعلیم ہمیں تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے پھر سب شاخسانے بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا شاہ صاحب، کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم بات کریں تعلیمی اداروں میں تربیت کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ آپ کو تعلیمی اداروں میں آج مسلمان گھرانوں کے بچے ایتھیزم کا شکار ہو چکے ہیں، الہاد کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اسلام کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کیا اس کے اندر کس کی کمزوری تھی؟ ممبر و محراب کی کمزوری تھی یا گھر سے والدین کی کمزوری تھی، یا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس نے ان کو ایسے کرنے میں مجبور کر دیا ہے؟ اور اتنے جس طرح صاحب نے بات کی، میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ 10 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، کیوں؟ فکری وحدت نہیں تھی اور کوئی امید ان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ الحمدللہ میں نے پہلے بھی ایک لفظ بولا کہ پاکستان میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ہم دل برداشتہ ہو کر بعض چیزوں سے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ بری چیز کو دیکھ کر ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ پریشان ہو، اس کا خون مشتعل ہو اور اضطراب محسوس کرے، تو یہ ایک اچھی خیر کی بات اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان بری چیز کو دیکھ کر مضطرب ہو اور اپنے دل میں قلق اور اضطراب اور ایک دوری اور نفرت محسوس کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ان ساری خرابیوں اور خامیوں کے باوجود بہت زیادہ خیر بھی موجود ہے۔ دیکھیں کتنی پاکستان کے اندر یونیورسٹیز ہیں،
کتنے جامعات ہیں, کتنے کالجز ہیں, کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں, کتنے سکولز ہیں, کتنے دینی ادارے تعلیمی درسگاہیں کتنی موجود ہیں. جی تو وہاں یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں الحمدللہ. ایک آدھی جگہ پہ ایسا ہو لیکن گیا. عالمی معیار کا تو کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. چونکہ ہمارا موضوع چونکہ آج اور ہے, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں خیر تھی تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو الحمدللہ خیر موجود ہے. یہ نہیں آپ کہتے, دنیا کے ہر معاشرے کے اندر آپ مہذب سے مہذب معاشرے میں چلے جائیں, آپ کو وہاں اگر روشنی نظر آئے گی نا تو اندھیرا بھی نظر آئے گا, خیر نظر آئے گی تو شر بھی نظر آئے گا. چونکہ یہ کہ انسانی معاشروں کا یہ تقاضا ہے. جیسے نشے کی بات کہی تھی, نشے کے اندر جو بڑے ممالک ہیں ہم جن کی بات کرتے ہیں مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ بھی جیسی ریشو پاکستان میں موجود ہے ویسی ریشو وہاں بھی موجود ہے. دوسری بات ابھی صاحبزادہ جو ارشاد فرمائی, میں اس حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی چونکہ مجھے پچھلے 33-34 سال ہو گئے کہ میں سرکاری پروگرامز میں جاتا ہوں, میٹنگز کے اندر بیٹھتا ہوں جا کر. میں نے ابھی تک جتنے ڈی سی ڈپٹی کمشنرز, اپنے کمشنر, آر پی او تک لوگ دیکھے ہیں, بلکہ آئی جی تک دیکھے ہیں, اور جو میں نے بڑے بڑے یعنی پنجاب لیول کے, ملکی لیول کے سیکٹریز دیکھے ہیں, بیوروکریسی دیکھی, افسر دیکھیں, سچی بات میں نے ابھی تک تقریباً 98-99% وہ لوگ دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی سکولز کے اندر پڑھیں, جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے. اب میرے جو کلاس فیلو تھے, ہم نے ٹاٹ پہ 8ویں تک میں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے خود پڑھا, اور اس کے بعد ہمیں معمولی سے بینچ ملے میٹرک میں, ایف ایس سی میں. تو یہ سارے جو ہم نے لوگ دیکھے وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھ کے وہاں پہ گئے. تو اس لیے یہ جو سمجھنا بعض اوقات کے بالکل ایسا پاکستان میں ماحول ہے. اسی طرح جو دینی مدارس ہیں, میں نے ابھی بہت سارے ایچ او ڈیز دیکھے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, بڑے بڑے میں نے ڈین دیکھے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہمارے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے دینی مدرسے کی سند لینے کے بعد اس کو جا کر ایچ ای سی سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے ڈبل ایم اے کا, اور اس کے بعد انہوں نے ایم فل کیا اور ڈاکٹریٹ کیے, پوسٹ پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آ گئے. تو یہ الحمدللہ جو سسٹم موجود ہیں ان کے اندر خیر موجود ہے. بالکل آپ مایوس نہ ہو کسی لحاظ سے کہ بالکل پاکستان کے اندر اب کوئی شے نہیں رہ گئی, نہیں ہے الحمدللہ. جہاں تک تعلق ابھی آپ نے بات کی 10 لاکھ نوجوانوں کی, دیکھیے پاکستان الحمدللہ جیسے آپ نے شاہ فرمایا تھا ایک پروگرام میں کہ 70% نوجوان دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں. یہ 70% نوجوان صرف پاکستان کے اندر ہے. جی بالکل. تو پاکستان میں چونکہ تعداد بہت بڑی ہے الحمدللہ, اللہ نے ہمیں یہ خیر دی ہے, یہ نعمت دی ہے. اب ہمارے پاس چونکہ اتنی ان کو مسرور رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے, تو الحمدللہ یہ پاکستان کو اللہ نے قوت دی ہے, اعزاز بخشا ہے, شرف عطا کیا ہے کہ ہماری کھیپ جو ہے نوجوانوں کی تعلیم یافتہ لوگ یہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر بھی ان کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں بہت سارے ممالک کو جانتا ہوں کہ جہاں پر الحمدللہ وہاں کی جو سیکورٹیز ہیں, وہاں کی حتیٰ کہ فوج اور وہاں کی جو پولیس ہے, وہاں کے ڈاکٹر, اطباء, وہاں کے انجینئر, ان سارے شعبوں میں ہمارے بہت بڑی تعداد پاکستانی نوجوانوں کی کام کر رہی ہے, اور بطور ڈاکٹر, بطور انجینئر, بطور وہاں سیکورٹی آفیسر, وہاں یعنی حتیٰ کہ فوج تک وہ ہمارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے, اس کو مایوسی میں نہیں لینا چاہیے, اس کو خیر کے انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں البتہ انشاءاللہ الرحمن جیسے ہمارے دفاعی ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں بڑے ایک منظم انداز سے, بہت ایک محتاط طریقے کے ساتھ, اور اپنے وسائل کو اس طرح سنبھال کر الحمدللہ وہ سسٹم کو چلا رہے, صرف دفاع ہی نہیں کر رہے. وہ ہمارے یہاں پر بہت سارے جو ہمارے اسپتال ان کو چلا رہے, ہمیں میڈیکل کی سروس فراہم کر. اسی طرح ہماری میں نے خود جو ایم فل کیا ہے, میں نے خود جو ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے جس ادارے سے کی ہے, وہ فوج کا بنا ہوا ادارہ, وہ فوجی ادارہ تھا. اور میرے علم میں ہے کہ آپ نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے وہ بھی فوج کے ادارہ. تو اس طرح جو ہمارے ادارے, ہمارا ادارہ, تو اس طرح میں کہتا ہوں اس پیٹرن پر ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو مایوس نہ کریں. اپنے الحمدللہ پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے بڑی خیر موجود ہے, وہ یہاں سسٹم کو اتنا کھول دیں, پوٹینشیل موجود ہے. ابھی دیکھیں کہ ہمارے اس کا فائدہ اٹھائیں. ایک ہمارے پاکستان کی ایک بیٹی نے وہ جو بھی گلاسز بنائے ہیں, وہ ڈرائیو کے دوران اگر ڈرائیور سو جائے تو ایسے اس نے گلاسز بنائے ہیں, اس کے اندر سینسر لگا دیے ہیں کہ وہ ڈرائیور کو جگا دیں گے کہ تم سو چکے ہو. تو اس کو جو ہے پوری دنیا میں پذیرائی ملی. یقیناً یہ پوٹینشیل پاکستان کے پاس موجود ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو تو پاکستان نے بھی اس میں بھی کبھی مایوس نہیں کیا. دیگر جو مقابلہ جات ہوتے ہیں پاکستانی قوم جو ہے. میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ کہ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر آپ نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا ہے, سچی بات ہے ہم نے وہاں پر بہت بڑی تعداد ایسی بیٹیوں کی دیکھی ہے.
میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میڈیا کے اوپر بیٹھ کہہ رہا ہوں، جو شرم و حیا کی پیکر ہیں، جی بالکل، اپنی عفت و عصمت کو سمجھتی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ایسے طلباء بھی دیکھے ہیں کہ جن کو اپنی بالکل بہنوں کی طرح سمجھتے تھے، جی ہم نے ایسے اساتذہ بھی دیکھے، میں جن کو اللہ کے ولی کا خطاب دوں تو سچی بات ذرا مبالغہ نہیں ہوگا، میرے استاد محترم میں کس کس کا نام لوں، میں نے واقعہ ان کو حیا والا دیکھا، تو اس لیے الحمدللہ یہ نہیں کہ یہاں شاری الحمدللہ یہاں بڑی خیر خیر موجود ہے، تو اسی وجہ سے معاشرہ جو ابھی تک الحمدللہ قائم ہے، اور اس معاشرے میں ابھی سچی بات ہے کہ ایک بڑا کالج ہے لاہور کے، صاحبزادہ صاحب بار بار لاہور کی مثال دے رہے تھے، تو اس کی پرنسپل سائیکل پہ جا رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ رسپیکٹ ملے خواتین کو، اور یقین جانی انہوں نے بڑے فخری انداز میں بات کی کہ مجھے کتنے دن ہو گئے سائیکل پہ کالج آتے ہوئے، تو مجھے کبھی پریشانی، اور لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، مجھے راستہ دیتے ہیں اور میرے راستہ کلیئر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک خوبصورت معاشرے کا حسن بھی ہے۔ صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جس طرح ہم ایک دور ایسا گزر رہا ہے کہ فاسٹ دور ہے، اور یقین جانے کہ ہمیں جہاں پہ معاشی طور پہ پریشانی ہوتی ہیں، تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے نوجوان وہ صبح ٹائم پڑھتے ہیں، شام کو جاب کرتے ہیں، یا اس طرح کی معاشی طور پہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا کوئی ایسے ادارے یہاں پہ قائم ہو سکتے ہیں جہاں پہ شارٹ کورسز جو بنائے جائیں، جس طرح پہلے تعلیم بالغاں کی بات ہوتی تھی کہ جو لوگ صبح جاب کرتے ہیں، شام کو آ کے جو تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اخلاقی تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے اور اس معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں بہتری کے لیے کوئی ایسے شارٹ کورسز بنا دیے جائیں تاکہ آن لائن بھی ابھی تک گنجائش موجود ہے، یہ بڑی سہولت آ چکی ہے، کو آپ کیا سمجھتے ہیں کن پوائنٹس کے اوپر ہمیں اصلاحی جو ہے کورسز کروانے چاہیے، شارٹ کورسز، اور نوجوانوں کی جو اخلاقی تربیت ہے اور ان کے ذہن میں جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں وہ ہمیں راسخ کرنے ہوں گے، اور کس سیکٹر کے اندر آپ کو اصلاح کی گنجائش نظر آتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر نوجوانوں کو کورسز کروائے جائیں، شارٹ کورسز، اب تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی رواج اب ختم ہو رہا ہے، اس طرح کے کورسز وغیرہ کا۔ اب جو ایجوکیشن انہیں یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، اصل وہی ہوتی ہے کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں جو آبادی ہے اس ٹائم کوئی 24 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے پاکستان کی آبادی، اور 60% سے زیادہ ہمارے ہاں نوجوان موجود ہیں، اور جو باہر جانے والے 10 لاکھ پاکستانی ہیں وہ خوشی سے نہیں گئے، بلکہ وہ پاکستان کے ماحول سے عدم اطمینان کا اظہار کر کے گئے ہیں۔ صحیح۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ استثنائی صورتوں کو آپ پورے کلچر پر کبھی بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، غالب نہیں کر سکتے۔ کوئی سائیکل پہ جاتی ہے تو وہ ایک ہی پاکستان کی خاتون ہے جو سائیکل پہ جاتی ہے، وہ ایک ہی بچی ہے جو امریکہ ناسا گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کبھی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو واضح بات ہے کہ جو سہولتیں یہاں پر ہم اپنے نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو میسر کرتے ہیں، دستیاب کرتے ہیں، اس کی روشنی میں لوگ پھر یہاں سے باہر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ضرور ہم اپنے خوابوں میں رہیں اور لوگوں کو بھی دکھائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو ضرور فیس کرنا ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب، یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھاتا ہے، آگے لے کر چلتا ہے۔ اگر آپ اسی پر ہی بیٹھ جائیں اور آگے سفر اپنا روک دیں، یا مایوسی کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان کا سامنا جب تک ہم نہیں کریں گے، ہم ان بحرانوں سے اور ان مشکلات سے ہم کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور اگر ہماری اخلاقی حالت اتنی اچھی ہوتی تو علماء کو محرم میں کبھی ضابطہ اخلاق نہ لکھنا پڑتا، اور ڈی سی اور اے سی کو بلا کر ہاتھ نہ جوڑنے پڑتے کہ خدا کے لیے ذرا شہر میں امن و امان کا آپ خیال کیجئے۔ تو ہماری صورتحال تو یہ ہے، تو اس لیے جو کلچر ہے ہمارا، ایک عمومی رویہ اور اجتماعی رویہ ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ باقی استثنائی صورتیں ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں، اس کو ہم ایک پوری سوسائٹی پر اس کو غالب کر کے اس مثال کو نہیں ہم پیش کر سکتے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ نے کہا شارٹ کورسز وغیرہ، یہ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بچے آج کل خود اس طرف متوجہ ہیں، اور جو ان کو تعلیم یونیورسٹی میں، کالجز میں دی جاتی ہے وہ اسی پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ ہاں وہ طبقہ ہمارے ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئین کو اگر ہم پڑھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میٹرک تک تعلیم یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی دنیا میں جیسے جدید ریاستوں میں ہوتا ہے کہ میٹرک تک تعلیم جو 10 سال کی ہے وہ ریاست اپنے ذمہ لیتی ہے، اور ٹیوشن اور یہ سارے معاملات جو اسکول کے ہوتے ہیں یہ ریاست مہیا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے
کہ ہم چونکہ ہماری ریاست یہ بھی ذمہ داری ادا نہیں کر سکی کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کئی کروڑ بچہ ہے اس وقت جو اسکول سے باہر ہے، جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا. اور ہمارے ہاں چائلڈ لیبر پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ورک شاپوں میں جائیں، وہاں پر آپ کو غریب بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جسے ہم چھوٹا کہتے ہیں وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو گھر کے اخراجات کو اٹھاتا ہے. آپ ذرا نکلیں نا باہر، سوسائٹی کو دیکھیں نا ذرا، آپ جو سوسائٹی کی حالت ہے آپ کے معاشرے کی، جائیں دکانوں پر جائیں، ورک شاپوں میں جائیں، آپ جگہ جگہ جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا. ایک بات آپ نے فرمائی تھی یقیناً کہ ہمیں حقائق میں تھوڑا سا ایک بات بیان کر دوں کہ یہ جو بچے اس وقت کئی کروڑ ہیں، تقریباً کوئی 2 یا 6 کروڑ کے درمیان یعنی ان کی تعداد بچوں کی بنتی ہے، جو اس وقت بالکل بیچارے تعلیم سے باہر ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، ان کے اخراجات کوئی نہیں اٹھا سکتا. آپ بلوچستان چلے جائیے، پنجاب سے بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اس کا. آپ سندھ میں چلے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے 75 سال میں اس پاکستان کو کتنی ترقی دی ہے. یہ خاص جگہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. بات یہ ہے نا کہ ہم نے حقائق کی طرف جانا ہے، اور حقائق سچی بات ہے کہ حقائق پھر ہمیں وہی تصویر نظر دکھائی دیں گے کہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے. اور ایک بات میں عرض کروں، اور کیونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا بھی، شاہ صاحب کا بھی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ معاشرے کی جو خوبصورت تصویر ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور جو 10 لاکھ کی بات ہم کر رہے ہیں بار بار، ان نوجوانوں کو اگر امید دکھائیں گے اور انہیں ہمیشہ ہم پاکستان کی جب خوبصورت تصویر دکھائیں گے تو تب ہی ہم اس معاشرے کا جو اچھا تاثر ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں گے. یقیناً ہمیں مسائل کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کس دور سے گزر اور ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور ہم نے کن چیزوں کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی اور فلاح کی راہ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور ناظرین کرام، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جس طرح شاہ صاحب نے اور صاحب نے بات کی تھی کہ تعلیمی اداروں کو اس میں بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے بڑی ضروری ہے، اور تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، ریاست کو، والدین کو، تعلیمی اداروں کو، حکمرانوں کو خاص طور پر اس میں بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال کیا جائے گا. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اپنے حصے کا دیا جلائے رکھنا ہے، اپنے حصے کا جو کام کرتے رہنا ہے. اگلے جب بات ہوگی، جب آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ اپنا سوال کا جواب دیں گے. جو نہیں دیکھ سکے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے اپنا دیا جلائے رکھنا ہے، اور مستقبل کے جو معمار ہیں ان کی ہم نے میں سمجھتا ہوں تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اپنا ہمیشہ کردار ادا کرتا رہنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ریاست کا بھی ساتھ دینا ہوگا. ہمیں یقین جانے ہماری ریاستی طور پر ہماری بحیثیت شہری ذمہ داریاں ان کو بھی ہم نے ادا کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.